जनाब फजल-उर-रहमान साहब के साथ हमारी पेशरफ्त शुरू है और जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम जरूर ये बात करते हैं, उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। हम पूरी मुल्क में 12 जलसों की एक शेड्यूल दे रहे हैं। 8 तारीख को इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे, हर जगह जाएंगे। पंजाब का अवाम सबसे ज्यादा पसमानदा है ज़हनी लिहाज से। इस बड़े सूबे का किरदार इस वक्त सियासी लिहाज से कुछ भी नहीं। ना मैं इमरान खान का साथ छोड़ूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है। अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था तो हम सबको जेल में डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कल कुछ अदालती रिमार्क्स आए थे और फ़ौरन बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आया था। लग रहा था कि शायद आज ही कुछ टकराव हो जाएगा, लेकिन शुक्र है ख़तरा आज की हद तक तो टल गया। टकराव का ख़तरा वैसे पाकिस्तान में हर वक्त मौजूद रहता है, क्योंकि सियासी जमातें एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही। सियासी जमातें बात नहीं करेंगी तो फिर जमहूरियत के लिए ही नुकसानदेह अमल होता है। एक तजवीज़ ये भी आई थी मशवरे की हद तक कि मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली हैं, वो बेशक कौमी असम्बली में हों या सूबाई असम्बलियों में हों, वो इस्तीफ़े दे दें। और ये तजवीज़ आई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की तरफ से, और आज हमारे रूबरू भी वही हैं। शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आपके वालिद मोहतरम के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। आपके दादा हजूर भी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहे हैं, तो एक आपके साथ वो भी हमारा रिश्ता है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। आपने मशवरा दिया था कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। पीटीआई लगता है वो मशवरा कबूल नहीं कर रही और असम्बलियों में अपना किरदार अदा करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैंने वो मशवरा जो दिया था वो इस तनाजुर में दिया था जी, और अगर आप उस ट्वीट के अल्फाज पर गौर भी करें तो वो ये था कि अगर अगले चंद वीक्स, दैट कैन बी 4 वीक 12 वीक्स 16 वीक्स, 4 माह 5 माह 6 माह, कोई एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, हम इमरान खान साहब को रिलीज़ नहीं करवा पाते और पंजाब में भी फस्तायत और हुकूमती जुल्म सितम का सिलसिला उसी तरह जारी रहता है, हमारे कारकुनान उसी तरह टॉर्चर होते रहते हैं, हमारे अकाबरीन उसी तरह गिरफ़्तार होते रहते हैं और चीज़ें किसी अच्छाई की जानिब नहीं बढ़ती, तो फिर हमें एक सेफ़ टाइम देने के बाद इस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। उसके अंदर क्या अब मुहर्रिक क्या था कि मैंने ये क्यों बात कही? मेरा मुहर्रिक ये है कि जी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी आपने पहले जब असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया तो बहुत गलत किया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकी तौर पर उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इमरान खान साहब के फेस पर कहा था कि हमें पंजाब और केपी असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए। मैं मुखालिफ था इस चीज़ का। जो मरकज़ की गवर्नमेंट खान साहब ने रिज़ाइन किया था, बहुत सारे साथी कह देते जी आप पार्लियामेंट में रह के रोल प्ले करते। बहुत सारे साथियों को शायद इस चीज़ का पता नहीं कि उस वक़्त 19 के करीब अफराद फॉरवर्ड ब्लॉक या लोटा वो उस क्रेसी की तरफ चले गए थे जिन्हें लीड कर रहे थे राजा रियाज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बने थे बाय द वे। उस वक़्त ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि उस फौरी तौर पर अगर इमरान खान साहब रिज़ाइन ना करते तो वो 19 का ब्लॉक ज़्यादा बड़ा हो सकता था। अच्छा, ये था चांस? बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट्स थी। खान साहब ने भी वो ऐसे ही कार्ड नहीं खेला था, तो मेरा ख्याल है कि नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करने का फैसला सही था। जिन पीटीआई के लोग जो छोड़ गए, जो सिंध हाउस में इल्ज़ामात भी लगते रहे, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ 19 नहीं थे, बहुत थे और थे जो फॉरवर्ड भी थे फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर। अच्छा। जो उस वक्त एक पब्लिक प्रेशर के नीचे आ गए, चूँकि कौम खान साहब के साथ निकल पड़ी, उन्हें फील हो रहा था कि शायद इन अनदर 3 मंथ्स इलेक्शंस आ रहे हैं और वो इस अवामी मकबूलियत का सामना नहीं कर पाएंगे, तो वो शशो पंज में थे। अच्छा। वो कुछ नाम खान साहब के पास थे। अब वो चूँकि मेरे पास अमानत है, मैंने वो मेरी खान साहब के साथ कुछ नामों के हवाले से डिस्कशन भी हुई थी उनके ऊपर, तो वो फैसला कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने का ठीक था। अगर वो ना रिज़ाइन करता तो अपनी पार्टी को तुड़वा लेता। लेकिन ये पंजाब और केपी हुकूमतें ये फैसला हमने बिफोर टाइम, ये हमारे सेफ हाउसेज थे, ये हमें रखने चाहिए थे अपनी तरीक़ों। लेकिन उस वक़्त के और आज के हालात में डिफरेंस ये है कि वो तोड़ने के बावजूद हम उसको अब्जॉर्ब इसलिए कर गए कि इमरान खान साहब खुद बाहर थे। ही वॉज लीडिंग फ्राम द फ्रंट। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, हम तो खुद सारे मफरूर थे। मैं 13-14 दिन अपने हलके में गया, हलके के वोटरों ने इमरान खान की मोहब्बत, और मेरे ख़ानदान से वैसे लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन मेनली खान साहब की वजह से जिस एतमाद का इज़हार किया,
لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی, آج بھی لوگوں کی وہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بین آلموسٹ 3 months اور سو جائے. نہیں, اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بطور سنی اتحاد کونسل کے یہ بات کر رہے ہیں, ایک مشورہ دے رہے ہیں, اور پھر خان صاحب کی اپنی جماعت یہ نہیں مان رہی. نہیں, ابھی ٹیبل ہوا ہی نہیں جی. اچھا, میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اس ٹویٹ میں اگر آپ دیکھیں, میں نے کہا کہ ایک سیف ٹائم دینے کے بعد اس آپشن کو آپ ٹیبل کریں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. اوبویسلی میں ایک جمہوری آدمی ہوں جی, میں تو بعض اوقات اپنی جماعت کی جو شورا فیصلہ کرتی ہے میں اس کے خلاف چاہتا ہوں, لیکن میں ان کے فیصلے کو اون کرتا ہوں. تو اگر وہاں پر اگر کسی سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی اسے ٹیبل کرے گی اور اس کو درخور اعتنا سمجھے گی, اس کے اوپر کو کرے گی, پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے میرے لیے تو ایکسیپٹیبل ہے. میں نے تو بطور اتحادی اس چیز کو فیل کرتے ہوئے کہ عوام ہم سے غصے میں ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو نکالنے میں ابھی تک اپنا کوئی رول پلے نہیں کر سکے, اور اب انفارچونیٹلی پہلے 2 ماہ تو ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی. یہ رہائی تو عدالتیں کریں گی نا, عدالتوں میں فیصلے پینڈنگ ہیں. عدالتیں اب تو حکومت عدالتوں پہ جو ان کے بارے میں ریزرویشن رکھتی ہے کہ جی عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں, اب آپ دیکھیں اس کے اندر ابھی توشہ خانہ کا خان صاحب پہ پہلے کیس تھا, ابھی ایک نئی انفارمیشن آ رہی ہے کہ ایک اور کیس خان صاحب پہ دائر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے گزشتہ ہفتے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ خان صاحب کے اوپر جو 2-3 اور جھوٹے کیسز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں. یہ حکومت کے اوپر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ مزید جھوٹے کیسز سے خان صاحب کو بچایا جائے, یہ مراد ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے ہی ہے, کل کہا جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں 3 گڑیاں اور ڈالنے لگے ہیں توشہ خانہ کی, یا کچھ اور چیزیں کریں, 3 سے زیادہ تعداد, کچھ اور چیزیں بھی ہیں, تو وہ 2-3 FIRs لانچ کر رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے 2 ماہ تو گورنمنٹ پینک میں تھی, جب ہم نیشنل اسمبلی کے اندر رسپیکٹو پروونشل اسمبلیز میں احتجاج کر رہے تھے تو اٹ واز اے پینک لائک سچویشن ان گورنمنٹ کیمپ. لیکن اب جب سے اجلاس چلنا شروع ہو گیا, ہمارے بہت سارے لوگ محبت کرنے والے ایسے ہیں جو پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں, لیکن ان کی چونکہ خان سے محبت بہت, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. سیاست ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم ہے. دیکھیں, اگر اسمبلی چل پڑی, جو کہ چل رہی ہے, جو کہ چلنا شروع ہو گئی ہے, جی میرا نہیں خیال پھر حکومت کو میٹر کرے گا کہ عمران خان جیل میں رہے نہ رہے, ہم اندر رہیں, ہم باہر جائیں, ہمیں اٹھا کے کسی کو 15 دن کے لیے پھینکے, کسی کو 40 دن کے لیے FIRs میں. لیکن صرف اسمبلی نہیں چل رہی نا, دیکھیں نا, اسمبلی بھی چل پڑی ہے, چلیں آپ کے ورڈز میں بارو کرتا ہوں, چل پڑی ہے, ہم کہتے ہیں چل رہی ہے. اکانومی کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں, باہر کی دنیا کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, ہمارے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں. تو اگر اس تھیسس کو ہی آگے بڑھایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں پھر خان صاحب ارریلیونٹ ہو جائیں گے؟ نہیں, ہاں, اول تو اکانومی, یہ بجٹ حال ہے نا دیجیے, انشاءاللہ اکانومی آپ کا, پوری قوم آپ کو بتائے گی کہ اس قوم کا حساب کیسے نکلتا ہے اور یہ کیسے انتقام لیں گے. آپ نے بڑی اہم بات کی, میرے لیے بھی نئی بات ہے ایز اے جرنلسٹ. صرف وہ 19 نہیں تھے بلکہ اور بھی کچھ بلاک بنانے کے چکر میں تھے جس وجہ سے اسمبلی توڑنی پڑی. اب بھی مثلا 6 اپریل کو, ابھی پچھلے مہینے, خان صاحب نے میڈیا سے بات کی اڈیالہ جیل میں, اور انہوں نے کہا کہ کچھ پارٹی رہنما اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یعنی پھر وہ ایلیمنٹ جو شک کا یا ایبسلیوٹ لائلٹی جس کو کہتے ہیں, وہ کچھ لوگوں میں اب بھی نہیں ہے. خود خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جو رپورٹ ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں آپ کو نیشنل اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلی کی سطح تک بتا دیتا ہوں. ہمارے ووٹ, ہر ووٹنگ کاؤنٹنگ میں ہمارے ووٹ پورے رہے, کوئی کم نہیں ہوا. ایز اف ناؤ آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ اینی ون. لیکن خان صاحب کی چونکہ پارٹی ہے, ان کے پاس شاید کوئی انٹرنل رپورٹ ہوگی. لیکن اس مرتبہ ایک بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ رپورٹ ہوگی بھی تو وہ کوئی 1-2-3 افرادی ہوں گے. وہ لاسٹ ٹائم کی طرح وہ پورا وہ نہیں ہوگا 25-30-40 اور اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس کرنے والے سینکڑوں کی, وہ نہیں ہوں گے. وہ 2-3-4 ہوں گے اگر ہوئے تو. وچ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. میری جو لاسٹ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے بات تو نہیں ہو سکی, لیکن میری شاید پرسوں ملاقات ہو خان صاحب سے. تو آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے میں خان صاحب سے ول ڈیفینیٹلی آسک ہم کہ جی ابھی کوئی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ایز اف ناؤ میں چونکہ ساری پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ لے رہا ہوں, ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, پارلیمانی بورڈ کو اٹینڈ کر رہا ہوں, مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اتحاد کے چیئرمین ہیں اور اس اتحاد میں پریڈومیننٹ تو PTI ہے, لیکن
جب ان میں اختلافات نظر آتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، مثلا کسی کو کہہ دیا جاتا ہے اس حد تک کہ جی آپ نے پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنی، آپ کوئی بیان نہیں دیں گے، آپ میڈیا پہ نہیں جائیں گے، تو ایز چیئرمین آف دس الائنس سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے آپ بھی کچھ انٹرونشن کرتے ہیں، کچھ آپ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ فلاں کو سسپینڈ کیا جائے یا فلاں کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے، یا آپ اس میں انٹروین نہیں کرتے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے؟ اچھا، میں آپ کے قرض کروں جی، میرا مزاج بڑا ڈیفرنٹ ہے. اچھا. میں نے ایک تو حادثاتی سیاست میں نہیں آیا. آئی واز اے کڈ جس وقت کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، اور میں نے سڑکوں پہ ماریں کھائی ہیں، جیلیں اور رینجرز کی مار کھائی ہوئی، اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ میں مشرف صاحب کی جیل کٹی، پھر شہباز شریف صاحب کی جیل کٹی میں نے. تو لیکن میرا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، یہ چونکہ ایک عارضی سیٹلمنٹ ہے، پی ٹی آئی کا نشان ان سے چھن گیا، مختلف چیزیں ہو گئیں. میں ساتھی تھا، رفیق تھا، میرے سے انہوں نے مدد مانگی، آئی اسٹوڈ اپ ود خان صاحب. میں پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرتا جی. مجھے تمام ساتھی دل سے احترام دیتے ہیں. اتحاد میں ایک ڈسپلن تو ہونا چاہیے، ڈسپلن ہے. میں دیکھیں جی، ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، پارٹیز میں جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں، اصل میں ہم اس رویے کے عادی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاشزم پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں ہم. بحثیت معاشرہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اینڈ اٹ از اے بیٹر ریئلٹی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک پارٹی میں ہے تو جو پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا وہ بات حتمی ہے، اور جو اس کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر میں سے کوئی چھوٹی سی بات سے اختلاف بھی کرے گا تو یہ غدار ہے. میرا جو اشارہ تھا وہ تو دیکھیں نا، اگر سعودی عرب کے بارے میں کوئی بیان دے اور بالکل پارٹی پالیسی کے خلاف ہو، میں تو ایسی باتوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے بہرحال اجازت دیں ناظرین، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، صاحبزادہ صاحب ہمارے روبرو ہیں. میں رانا ثناء اللہ کے بیانات کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. اب تو خیر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور بن گئے اور کابینہ میں بیٹھتے ہوں گے جناب محسن نقوی صاحب کے ساتھ. وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب تھے، اب وہ وزیر داخلہ ہیں. تو چونکہ یہ خود بھی فیصل آباد سے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، ان کا پورا گروپ جھنگ فیصل آباد کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو وہ ساتھ لے کر چل رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ محسن نقوی کے خلاف کیوں بولتے رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. یہ فیصل آباد کی پولیٹکس پورے ملک کو افیکٹ کر رہی ہے. جیسے وہ ہے نا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ بھی پورے ملک کو روزگار بھی دیتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے. رانا ثناء اللہ کے آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے، آپ مخالف ہیں سیاسی طور پر اپنی جگہ پہ. وہ محسن نقوی صاحب کو کیوں ٹارگٹ کرتے رہے؟ کہیں یہ تو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے فیصل آباد جھنگ میں ان کے گروپ کو ہروایا ہے؟ اچھا، میری تو چونکہ آج ریولری ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، میں نے خود بیان کیا، بڑے شدید قسم کے اختلافات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. رانا صاحب کا جو گروپ تھا وہ بہت عرصے سے عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا. اور جب آپ قبضوں کے اوپر آ جائیں، جب آپ بدماشی کے اوپر آ جائیں، جب لوگوں کے مال، لوگوں کی عزتیں آپ سے محفوظ نہ رہیں، تو آپ ایک حد تک اس چیز کے اوپر آپ رہ کے تو لوگوں میں اپنی دہشت قائم کر سکتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب لوگ اس خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. ویسے بھی رانا صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے، جی حادثاتی طور پہ نہیں بلکہ مینجڈ، ان کو 2018 کا الیکشن وہاں سے جتوایا گیا تھا. اور میں نے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور پنجاب کے ایک بڑے طاقتور آدمی کے ساتھ وہ جتنے پیسوں میں وہ ڈیل ہوئی تھی، وہ حلقہ رانا صاحب کے مزاج کا نہیں ہے، وہ ڈرنے والا حلقہ نہیں ہے. اچھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں اس مرتبہ اس حلقے نے رانا ثناء اللہ کو لیکن ریجیکٹ کر دیا. آپ فیصل آباد سے جیت گئے، رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے ہار گئے، شیخ وقاص اکرم صاحب جھنگ سے جیت گئے، مخدوم فیصل صالح حیات صاحب جھنگ سے ہار گئے، ساتھ ان کے جتنے ایم پی ایز تھے وہ ہار گئے. اب آپ شیخ وقاص اکرم صاحب کو مل گئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. ایون پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کا جو پارلیمانی لیڈر بننا چاہ رہے تھے، جن کو خان صاحب نے کہا تھا کہ زین قریشی ہوں گے، آپ صاحبزادہ محبوب سلطان کا نام آ رہا ہے سامنے، تو یہ سارا کچھ فیصل آباد جھنگ میں ہی رکھنا ہے کیا؟ نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں جی. میرا خیال ہے کہ میں فیصل آباد سے وہ پہلا بندہ ہوں جس نے پبلک اکاؤنٹس کے لیے ریفیوز کیا. اس سے پہلے بھی خان صاحب نے مجھے 2 چیزیں آفر کی تھیں. اب دیکھیں نا، ایک بندہ میرے پہ اتنا بڑا اعتماد کر رہا ہے کہ اس نے مجھے اپنا 315+ پارلیمنٹیرین میرے ہینڈ اوور کر دیا. تو یہ ایک چیز کو اکاؤنٹس کمیٹی یا اس طرح کی چیز سمپلی نتھنگ، یا کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن یا تھنگز لائک دس، اور یہ پارلیمانی لیڈر.
बट फैसलाबाद का ही ये बंदा आपके सामने बैठा है जिसने रिफ्यूज़ किया। जी जी, सियासत बड़ी सर लंबी रेस नहीं, का लेकिन दौरा आप दौड़ा है। अपने ही साथी को लाए ना फिर पब्लिक अकाउंट मेरा भाई शेख है वकास शेख वकास अकरम। अकरम। जी नहीं जी, सर देखें, शेख वकास अकरम भी मेरा भाई है, शेर अफजल मरवत भी मेरा भाई है। इट वाज फाइनली डिसीजन ऑफ खान साहब, और मैं आपको बताता हूँ प्योरली जिन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। हाँ। ये चूंकि एक प्रॉब्लम है शेर अफजल भाई के साथ, मैंने उसे समझाया भी एक चीज़, बहुत आउटस्पोकन है, मगर मेरे से ज़्यादा एंटाई सऊदी अरब वो नहीं है। लेकिन आप बाज़-औक़ात देखते हैं कि आपने कहाँ पर बम्बारमेंट करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। वो हालात नहीं थे जिस वक्त उन्होंने शेर अफजल साहब ने बयान दिया सऊदी अरब के अगेंस्ट। मैंने उस वक्त उसके ऊपर दरगुजर किया कि बाज़-औक़ात आप एट टाइम्स आप वेल लेफ्ट कर जाते हैं, तो आपको वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। शेर अफजल साहब की वजह से उसे बड़ी हाइप मिल गई। बेसिक जो डिबेट चल रही थी जेल में खान साहब के साथ, वो ये था कि पीटीआई के अंदर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा, चेयरमैन का ओहदा, उसके अलावा केपीके की वजारत आला मिनिस्ट्री, सब कुछ चला गया केपीके के अंदर। पंजाब केपीके से आपके एमएनएज आए हैं 33, पंजाब से आपके एमएनएज हैं अराउंड 55, मेजॉरिटी आपके पंजाब में अभी तक कोई चीज़ नहीं। पंजाब मैटर्स क्योंकि बेसिकली पंजाब ही मैटर करता है सबसे पहले। बिल्कुल उसमें डिसाइडेड ये था कि ये जो स्टैंडिंग कमेटीज हमें मिल रही हैं, सिर्फ एक बात पर बहस चल रही थी। उसमें मेरा नुक्ता नज़र भी ये था कि आप उस वक्त एज़ पर आर शेयर 10 कमेटीज़ हमारे पास थी कि 10 की 10 पंजाब को दें। अच्छा, और उसके ऊपर हमारे केपीके के भाई भी राज़ी थे। लेकिन पार्टी के अंदर एक राय थी कि आप 1 या 2 कमेटियाँ उधर दे दें, बाकी आप पंजाब को दे दें, 8 दे दें। यानी इस उस 1-2 में भी को पब्लिक अकाउंट्स वाज नॉट अ बिग इशू। ओके, आपको पंजाब में 1, 2, 3 बड़ी कमेटियाँ ऐसी देनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपके पंजाब की मेन स्ट्रीम लीडरशिप सिक्योर हो सके। अब देखिए ना, और पब्लिक अकाउंट्स में आपने क्या कर लेना है, या आपने ह्यूमन राइट्स में उसकी स्टैंडिंग कमेटी आपने लेके क्या कर लेना है। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को पुलिस हथकड़ी लगाएगी तो आप इंटरनेशनली उसकी रिपोर्केशंस तो चेक करें ना क्या होंगी। जब पब्लिक अकाउंट्स का सरबराह कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेसिक ये चीज़ थी कि जिन लोगों ने पंजाब में अब मूवमेंट को आगे लेकर लीड करना है, वो 2-3 लोग ऐसे सिक्योर किए जाएँ कि वो भी बेचारे उमर सरफराज चीमा साहब की तरह या मियाँ असलम इकबाल साहब की तरह या मफरूर ना हो जाएँ दोबारा, और या कहीं फिर वो भी जेलों में ना पड़ेगा। ये इनको गिरफ्तार क्यों किया जाएगा अगर ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन या पीएसी के चेयरमैन शेख वकास, आपको गिरफ्तारी क्यों नज़र आ रही है? मुझे गिरफ्तार नहीं, हमें ये समझ नहीं आती कि क्यों ना किया जाए। मसलन ये कि 40-41 FIRs, अब तो हमें ये भी भूल गया तारीखें कितनी हैं। लिटरली आपको मैं बताऊं, एक शेड्यूल वो बचपन में हमें पहाड़ा पढ़ाया करते थे, अब वो कागज़ के ऊपर एक शेड्यूल जारी होता है, फलानी जब फलाने नहीं इधर, फलाने नहीं इधर, फलाने नहीं इधर। सर पंजाब गवर्नमेंट जिस फसाइयत के ऊपर उतर चुकी है, अभी आप देखें हमारे फैसलाबाद से सिटिंग एमएनए से चंगेज़ खान काकड़ साहब, शेख शाहिद साहब, आज से 2 वीक पहले उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें थाने में ले जाया गया, थाने का लोगों ने घेराव कर लिया, 3.5, 4, 5 घंटे के बाद उन्हें रिलीज़ किया गया। क्यों किया गया सर गिरफ्तार? एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, अपना एहतजाज, कोई वायलेंस नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। अब 10 की 10 कमेटीज पंजाब को मिलेंगी, वो यार होपफुल। अच्छा, और उसके अंदर भी फाइनल डिसीजन अभी चूंकि मैंने भी मिलना है। इत्तेहाद कौंसिल के कोटे में जो कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो 10 हैं, और आप अभी चूंकि ख़वातीन की वो सीटें फ्रेश आई है, डिसीजन आया जिसमें वो हुकूमत से उड़ गई, तो शायद हमारी 1 या 2 सीटें कमेटियाँ और बढ़ जाएं। ठीक है, तो एज इफ नाउ 8 के करीब कमेटियाँ तो पंजाब की कन्फर्म है, ठीक है, शायद 2 KP में जाएं, तो उस पर कोई इशू नहीं है। वो एक पार्टी में इख्तलाफी राय तो होता है ना जिस बात पर। आपने कहा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हैं पीटीआई की, जो नंबर सामने आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़रा शाही हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब वो सियासी किरदार अदा नहीं कर रहा, ये उनका ताज़ा तरीन बयान है। आप एग्री करते हैं कि पंजाब सियासी तौर पर उतना एक्टिव नहीं है, या मदामत नहीं कर रहा, या पंजाब सियासी तौर पर सोच नहीं रहा जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं? ये उनका बयान है, मेरा कंक्लूजन नहीं है। वैसे मौलाना साहब के बयान के साथ मुत्तफ़िक होना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए स्पेशली बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इस बयान से काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हूँ उनके। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त आप ये समझ लें कि बदतरीन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप इसे डेमोक्रेसी कहना चाहते हैं तो वो है फिस्तायत अपने अरूज के ऊपर है। पंजाब का SHO और दूसरे सूबों का IG ये ताकत में बराबर होते हैं, ये ज़हन में रखें।
اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کو پنجاب میں باہر نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا. ابھی ہم نے فیصل آباد میں کوشش کی, ہم نے جلسہ رکھا, اجازت نہیں ملی. ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 17 تاریخ کو کریں گے, اجازت ملے یا نہ ملے جو ہوگی دیکھی جائے گی. خان صاحب کی ڈائریکشن آ گئی کہ بھی ورکر پہلے بہت ہراس ہو گیا ہے, ورکر کو پہلے بہت ٹارچر کیا گیا ہے, 200-250 ورکر ایک سٹی سے اندر بیٹھا ہے, آپ اور کارکنوں کو زیر طیب نہ لے کر آئیں, اجازت عدالت کی اجازت کے ساتھ جائیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہا کہ مشکل ہوتا ہے آپ کو ایگری کرنا. آپ کی پارٹی یا پی ٹی آئی کہہ دوں, سید اسد قیصر صاحب یا دیگر, ان کو تو آپ کے اتحاد میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا جو 6-7 پارٹی الائنس ہے مولانا صاحب اس میں آ جائیں؟ دیکھیں, میں یہ رائے کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کی اجازت ہے. میں نے اس کے اوپر بات کی ہوئی تھی اپنی پارلیمانی پارٹی میں بھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. میں بنیادی طور پر مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کا مخالف ہوں. کیوں؟ ہمارے سامنے جو مولانا صاحب کا پریویس ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کو سیٹ گولز کو, اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے بعد وہ پھر اپنے ساتھی کو درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں. یہ میرا اور میری پارٹی کا نقطہ نظر ہے. یہ کب انہوں نے ایسا کیا ماضی میں؟ کب انہوں نے نہیں ایسا کیا, آپ یہ میں تو آپ سے سر, وہ میاں نواز شریف کا حصہ رہے, وہ محترمہ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے, وہ محترمہ کے خلاف عورت کی حکمرانی کا فتویٰ دیا کہ وہ عورت کی حکمرانی حرام ہے اسلام میں, اور محترمہ ہی کی گورنمنٹ کے اندر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین بنی. یہ فن مولانا کو آتا ہے نا, دیکھیں. پھر اس کے بعد وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, پھر وہ اس سائڈ پہ تھے. ابھی دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ مولانا حصے دار بھی ہیں گورنمنٹ کے اندر, فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں نا, ان کو پروٹوکول میں نہ کوئی گورنر ہی ملی نہ ان کو لے لیں گے, شاید وہ گورنری ہی لینا چاہ رہے ہیں, میری اپنی تو شاید ہو سکتا ہے فیصل کریم خان کنڈی بن گئے, شاید ہو سکتا ہے اس احتجاج سے نکالنے کی قیمت کے اندر وہ گورنری یا کوئی اور قیمت ان کو دے دی جائے. آپ کو یقین ہے مولانا صاحب سودے بازی کر رہے ہیں؟ میں سودے بازی کا لفظ تو نہیں استعمال کروں, بارگین انگریزی کا, that's my feeling, اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن پھر ایک بات واضح کر دوں کہ اتحاد میں ہیں 6 پارٹیز. ٹھیک ہے, میں ڈیموکریٹک آدمی ہوں. ٹھیک ہے, اگر 5 پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں کہ مولانا کو آنا چاہیے, بسم اللہ جی. آپ ذاتی طور پر ایز چیئرمین سنی اتحاد کونسل مولانا صاحب کو شامل کرنے کے مخالف ہیں؟ میں ذاتی طور پر اپنی کیپیسٹی میں. اس کی ایک اور 2 وجوہات اور بھی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, آپ دیکھیں کہ کتنا سمارٹلی موو کرتے ہیں وہ. ہمارے ساتھ وہ الائنس میں آنا چاہ رہے ہیں جی, اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن میں ریزرو سیٹیں ہماری وہ لے اڑے ہیں. وہاں پر وہ خود جا کے فریق بنے ہیں کہ یہ جو ریوڑیاں بٹ رہی ہیں, یہ مال غنیمت جو تقسیم ہو رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں, اس میں جناب والا میرا حصہ بھی ہے. تو وہ گئے مولانا وہاں پر, مولانا نے جا کے وہاں پر, اگر ہمارے ساتھ وہ الائنس میں ان کی سنجیدگی ہوتی تو وہ پرنسپل سٹینڈ لیتے کہ نہیں بھائی میں یہ خیرات میں ملنے والی سیٹ نہیں لوں گا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, یہ ان کے پاس جانی چاہیے. انہوں نے ہماری سیٹیں بھی لے لیں. یہ اور بات ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ معطل ہو گئیں. تو ہاؤ اسمارٹلی ہی پلیز آن ون ہینڈ سائڈ ہی از ٹیکنگ ہر, that's what I'm saying, that's what I'm saying, that's politics, that's what I'm saying. اچھا, اس میں پھر دیکھیں نا, آپ کو معلوم ہے اسد قیصر صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, اسپیکر بھی رہے ہیں, اور آج بھی ان کا سٹینڈ فرم ہے. وہ بالکل نہ پیچھے ہٹتے ہیں نہ کمپرومائز کرتے ہیں. وہ تو پھر مولانا صاحب کے بارے میں کوئی الفاظ نازیبا, میں تو ان کے حوالے سے بھی کہوں گا, کوئی نازیبا الفاظ آ جائیں تو وہ تو پھر ان سے معافی مانگتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اور آپ کے درمیان پھر اس معاملے پہ خلیج ہے؟ میں بریک کے بعد آپ کا جواب لیتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب. بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہو رہی تھی. آپ نے آنیسٹلی اپنی اپینین کا اظہار کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسے نازیبا الفاظ کہیں جلسے میں استعمال ہو جائیں تو اسد قیصر صاحب کے لیول تک ان سے معذرت کی جاتی ہے. تو دیٹ مینز کہ پھر پی ٹی آئی اپنا سوچتی ہے اور سنی اتحاد کونسل جس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں وہ اپنا سوچتی ہے.
نہیں سر، اس میں میں ایک بات بڑی کلیریفائی کر دوں جی کہ اگر میرے اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ یا مولانا کے ساتھ، تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ میں کسی کو یا اپنی پارٹی کے کسی بندے کو اس بات کی اجازت دے دوں کہ وہ نازیبا الفاظ استعمال کرے. میں ہمیشہ سیاست کرتا ہوں اخلاقی روایات کے اندر رہ کے، جہاں تک مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے، جہاں سے اگلا ہرٹ نہیں ہوتا یا اس کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ نہیں ہوتی، وہاں تک جاتا ہوں. بالکل میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے پہ اگر کوئی، میں ویسے بھی ایسے رویوں کا مخالف ہوں. صرف بات اب دیکھیں میں مریم صاحبہ پر تنقید کرتا ہوں تو بی بی کہہ کے، اچھی بات یا صاحبہ کہہ کے، وہی سخت بات کرتا ہوں. آئی اپریشیٹ. یہ میں ذاتیات یا ذاتی رویوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو الائنس کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں، الائنس کے اندر دیکھیں اس معاملے کے اوپر ہم بہت کلیئر ہیں. بڑے سینئر لوگ ہیں اس الائنس کے اندر. محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں، مینگل صاحب ہیں، MWM ہے، بڑے سینئر سیزنڈ لوگ ہیں. اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہیں ہم کہ اگر کسی بات کے اوپر، کسی ایشو کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہوگا تو اختلاف رائے میں جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا وہ دوسروں کے لیے قابل قبول ہوگا. تو میرا خیال ہے جس قسم کے ہم سب لوگ ہیں، میں نے آپ کو صاف کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا، بٹ اگر فیصلہ آتا ہے مولانا صاحب کی فیور میں تو آئی ول ویلکمنگ. میں باندھوں بجائے یہ کہ میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں پسوڑی پاواں فار نو ریزن. آپ کو ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر اکثریت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے تو گراؤنڈ تو سالڈ آپ کے ذہن میں ہے نا، جن بنیادوں پہ آپ مخالفت کرتے ہیں. پی ٹی آئی یا خود بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے حکومتی لوگ بلائیں نا، وہ بہت ساری اور پالیسیز کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کالعدم تحریک کے حوالے سے بڑی تنقید کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں، ان کی پالیسیز سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی جو ٹی ٹی پی کے بارے میں پالیسیز ہیں بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی؟ اچھا، ایک بات میں کلیئر کر دوں جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ میرا یہ ایک تھوڑا سا گرے ایریا تھا. ہماری جماعت نے تو چونکہ ہمیشہ ٹی ٹی پی مخالف اور ہم تو سر فہرست رہے اور اسی لیے ان کی ہٹ لسٹ پر بھی ہیں فادر اسیسینیٹر اور بہت سارے میری جماعت کے دیگر لوگ. عمران خان صاحب نے کبھی ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کیا یا نرم گوشہ نہیں رکھا. دیٹ واز اباؤٹ طالبان، دا ون سٹنگ ان افغانستان. تو وہی ٹی ٹی پی ہے نا جو چھپے ہوئے ہیں. دو ونگ ہیں سر ان کے، ایک ہے تحریک طالبان افغانستان، ٹھیک ہے، ایک ہے تحریک طالبان ان کی، وہ تو افغانی ہو گئے. میں تو پاکستان والے ٹی ٹی پی، پاکستان کے ٹی ٹی پی کے اوپر خان صاحب واز ویری کلیئر فرام ڈے فرسٹ کہ دے آر اینٹی اسٹیٹ اور ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، اور وہی آپریشن ہوا. ان میں سے ہاں ایک چیز جس کے اوپر میرا اختلاف رائے تھا وہ یہ تھا کہ عام معافی ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ، اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ تمام لوگ اس معاملے پر آن بورڈ تھے. سر گزارش یہ ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے انڈر بانی پی ٹی آئی خان صاحب، تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے جو ہے نا وہ ہم ان کو دفتر دینے کے لیے تیار ہیں. اینٹائی اسٹیٹ تو اب بھی وہ ہیں، لیکن میں اس تاثر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، داتا دربار پہ اٹیک ہوا، سخی سرور اٹیک ہوا، لال شہباز قلندر 60 بندے انہوں نے مار دیے، شاہ نورانی اٹیک ہوا، آپ کے والد صاحب آپ خود فرما رہے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی کے بارے میں جو تاثر ہے وہ تو ان کے ساتھ سمپتی ہے، سیز فائر کیا، ان کے بندے حکومت نہیں چھوڑے تھے نا. آج کسی اور پہ کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ کسی پر نہیں لگایا جا سکتا جی. میں دیکھیں اس وقت کی ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ جس کے اندر اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی. آئی ایم آن ریکارڈ، آپ تھے اس میں آن ریکارڈ ہوں کہ جہاں پر پاکستان کی ساری ریلیجس لیڈرشپ کو بلا کے تو ان کی رائے لی گئی تھی. آئی ایم آن ریکارڈ جس نے وہاں پر اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ نہیں جناب، ایسے لوگوں کو جو وحشی درندے ہیں یا جن ایون ہم ان کو کیٹیگرائز کریں کہ جن کے اوپر سیریس کنوکشنز ہیں، سیریس الزامات ہیں، ان کے لیے عام معافی نہیں ہونی چاہیے. اس بات کے اوپر خان صاحب نے اتفاق کیا کہ ایک وہ آدمی ہے جس کے بارے میں عام کہا جاتا ہے کہ جناب یہ طالبان کا حمایتی ہے، ایک وہ بندہ ہے جو ان کا آئیڈینٹیفائڈ کمانڈر ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جس کے اوپر قتل ہے، جس کے اوپر سارا کچھ ہے. لیکن اگر اس کا ایک فیملی کا ممبر ہے، اس کا چاچے کا بیٹا ہے، تائی کا بیٹا ہے، اور وہ ایکٹیولی طالبان کمانڈر نہیں ہے، اس کے لیے معافی کریں. اسے ایک بندے کی وجہ سے پوری فیملی نہ آپ برباد کریں یا پوری فیملی کو وکٹمائز نہ کریں. یہ بات ہوئی تھی اور میں نے وہاں پر اپنا پوائنٹ، اور میرے اسی پوائنٹ کی بنیاد کے اوپر وہاں پر خان صاحب نے بھی یہ بات کہی. اور شاید مجھے بعد میں بڑا کرٹیسائز بھی ہوا، کچھ لوگوں نے مجھے پیغام بھی دیا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا جی 80,000 لاشیں گئی ہیں،
میں نے تو وہ بات کہی ہے جو ریاست کے حق میں ہے. میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ کسی جو ایکٹ آف کرمنل ہوتا ہے نا جی, نیگلیجنس کا کہہ لیں یا بروٹیلٹی کا ایکٹ, وہ ایک پرسن کا انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے. اس انڈیویجول ایکٹ کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی خاندان کے ممبرز کو نشانہ نہیں بنا سکتے, نہ بنانا چاہیے, نہ آئین میں نہ قانون میں, سب سے بڑھ کر شریعت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے. میرا نقطہ نظر آج بھی یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کا تعلق ملیٹنسی سے ہے, جو کسی بینڈ آؤٹ لیٹ میں ہے, ریاست مخالف سرگرمی میں ہے, اس نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, ایسے آدمی کو نہ صلح صفائی ہونی چاہیے, نہ ایسے آدمی کے لیے معافی ہونی چاہیے. آئی ایم کلیئر آن اٹ. بڑی زبردست آپ نے بات کی. مائی لاسٹ کویسچن, حکومت بار بار کہتی ہے کہ آئیں مذاکرات کریں, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آئے گا, وہ ہیں سیاسی امیر کے مشیر, اور وہ کہتے رہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. وہ تو یہ بھی کہتے رہیں کہ خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے اگر بات چیت آگے بڑھے. تو آپ بطور سربراہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل, آپ مذاکرات کے حامی ہیں؟ جی, میں بالکل مذاکرات کا حامی ہوں, اور سیاسی حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے چاہیے. اور اچھا, کچھ ساتھی ایسے کہتے ہیں جی کہ وہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے, یا پی ٹی اے کے کسی ساتھی نے یہ کہہ دیا کہ وہ طاقتوروں سے ہوں گے. سر نہیں, آپ دیکھیں, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ سول گورنمنٹ سے مذاکرات کریں. اس مذاکرات کے اندر ایجنڈا آئٹمز میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا, حکومت کو کرنا پڑے گا. جیسے 9 مئی ہے, اس کا جوڈیشل کمیشن جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جو ہمارے گرفتار کارکنان ہیں, اسی طریقے سے جن لوگوں کو ٹارچر کیا گیا اس کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشنز ہیں, فارم 45-47 ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ کے بغیر حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی. کا حصہ ہو گئے نا, اور حکومت کا جو استحقاق ہے, حکومت بلائے بیٹھے, نو ایشوز. رادر دین کہ ہم ڈائریکٹ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت اپنے سبارڈینیٹ کے طور پر بلا کے بٹھائے اور مذاکرات کرے. میں ایسے مذاکرات کا بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں. اس کا دیکھیں, یہ کوئی جنگ نہیں ہے. جی جی جی, کچھ لوگوں نے نا, نون لیگ نے ایک کام بڑے کمال سے کیا, اور اس کے اندر فائدہ ہے ود گریٹ سورو آئی ہیو ٹو سے کہ پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ اس پہ بہت اچھی پیٹرولنگ کی ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کا سابقہ رویہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے ہمیں یہ چیز پورٹرے کر دیا کہ فوج اور ہم کو بندوقیں اٹھا کے ایک دوسرے کے, بھائی جان آپ نہ فوج سے لڑ سکتے ہیں, نہ آپ کی کیپیسٹی ہے, اور اگر اس ملک سے آپ محبت کرتے ہیں تو فوج سے آپ لڑنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب, آپ تشریف لے آئے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.